अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल का फ्यूचर की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कोरोना वायरस पे, कोविड पे 80 के करीब जो लोग हैं उनकी अमवात हो गई है और 4,500 से बढ़कर नए केसेस आए हैं। यकीनन आप समझ रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है और ये कहना कि लॉकडाउन टोटल करें, अब तो आपको सबको मालूम है, आप इससे एग्री करेंगे कि टोटल लॉकडाउन मुमकिन नहीं है, लेकिन SOPs जो है उसका निफाज होना, SOPs को आप फॉलो करें, हम फॉलो करें, लेकिन हम ये कहेंगे कि उससे बढ़ के हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है कि इन्फोर्समेंट। ज़रूर ये बताया जा रहा है हमें कि दुकानें कुछ सील हुई हैं, फिगर्स आ रहे हैं हमारे पास कि दुकानें सील हुई हैं और फ़ाइन हुआ है गाड़ियों वगैरह पे, बसों के टर्मिनल्स बंद हुए हैं, जहाँ के SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। बहुत ज़रूरी है और लाजमी है कि हुकूमत इन्फोर्समेंट करे। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम से पहले बहुत से लोगों ने कहा कि जी आप बात, हमें इतनी कंप्लेंट है हमारे इलाके में SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे। बेसिक SOP है कि मास्क पहने, आपको मालूम है उससे आपकी भी बचत है, औरों की भी बचत है। तो एक शहरी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया हमारे वाले, तो हमने कहा जी आप नाजरीन को और आप हुकूमत को खुद ही बता दें। तो फ़ोन पे हमारे साथ एक हैं पाकिस्तान की शहरी, ये रहती हैं बाराको से आगे। जी सादिया, बहुत शुक्रिया, बोलिए। वालेकुम, थैंक यू नसीम ज़हरा, शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं कुछ 5-6 दिन से चीखे जा रही हूँ। मैं जिंदाला रोड में रहती हूँ, ये सिमली डैम के अंदर की तरफ है और मैं यहाँ से निकलती हूँ, मैं तो मास्क पहनकर निकल रही हूँ। सब बच्चे वहाँ रास्ते में खेल रहे, कूद रहे, बड़े लोग फिर रहे, किसी ने मास्क नहीं पहना। सिमली डैम रोड किसी ने मास्क नहीं पहना। मैंने रुक कर गाड़ी के अंदर से सबको कहा, लोगों को कहा मास्क पहनिए। मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपके फायदे के लिए कह रही हूँ। लोगों ने सब हंसते हुए मुझे ऐसे देख रहे हैं कि कोई पागल औरत है। और जो मुझे इन्होंने बताया है वो कहते हैं ये जी मगरिब की चीज है, मगरिब की वबा है। हमारे मुल्क में ये ऐसी बकवास करते हैं गवर्नमेंट वाले, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई विबा शिबा कोई नहीं है। किसी ने मास्क नहीं पहना। मैंने कहा कहाँ है मास्क? किसी के जेब में है, किसी के घर में है। मैंने कहा जी कपड़ा बांध ले नाक से। कोई नहीं करने को तैयार। जब उन्होंने मेरे सामने, जब मैंने बहुत जिद की, कुछ दुकानदारों ने लगाया, मैं जब वापस आई हूँ किसी ने नहीं पहना था, सबने उतार दिया था। और ये ओल्ड वे है, ये आप सिमली डैम करें, कुरी रोड करें, बहरिया एनक्लेव में कैश एंड कैरी अंदर गई भरा हुआ लोगों से, किसी ने नहीं पहना हुआ मास्क। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सादिया, आपने हमें नाजरीन के सामने ये लेके आए जो मसला है नाजरीन। और हम तो उम्मीद करते हैं कि जो DC इस्लामाबाद के इस पर कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे और यही मसला जगह जगह से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो बहरहाल ये तो कोविड की बात हुई नाजरीन, अब चलते हैं हम पाकिस्तान स्टील मिल पे नाज़रीन। और मसला पाकिस्तान स्टील मिल्स का फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की मंजूरी। फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। गोल्डन हैंडशेक में 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स का कर्ज 230 अरब रुपए से तजावज़ कर गया था। ये स्टील मिल की इकोनॉमिक हेल्थ ये थी। और 5.5 साल से बंद मिल्स के मुलाजमीन को 55 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में दिए गए। 5 साल से बंद और 55 अरब रुपए तनख्वाह में दिए गए। हुकूमत माहाना 70 करोड़ रुपए तनख्वाहों, नुकसानात और सूद की मद में अदा करती रही। कितना? 70 करोड़ रुपए माहाना। फिर हमने देखा कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि आप ये बताएं कि ये जो मिल है ये बंद पड़ी है और लोगों को वहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं 2015 से एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह मिल रही है एक बंद मिल के।
یہ جو ابھی سامنے ہمارے بات ہے یہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی. قصہ تو بڑا پرانا ہے ناظرین. اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرننگ پوائنٹ جب آیا تھا جب پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس پر کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کے اس وقت جسٹس افتخار چودھری نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا تھا, اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا, اور پھر جنرل مشرف نے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. غلط تھا obviously, مارشل لاء تھا, اینٹی ڈیموکریٹک, وائلیٹنگ کانسٹیٹیوشن. بہرحال پھر بات چلتی گئی. پیپلز پارٹی کی ایک اپنی آئیڈیالوجیکل پوزیشن کے پرائیویٹائز نہیں کرنا اور جو لوگ ہیں امپلائیز کسی کو نکالنا نہیں. پی ایم ایل این نے کوشش کی اپنے دور میں کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائے, لیکن پھر کیا ہوا؟ اسد عمر صاحب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, اور یہ صرف اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ نہیں بلکہ خاص طور پہ اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ. اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ, نہیں ہوگا ایسا, لیکن خدا نہ خواستہ اسٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا, میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں, میں اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. آج جب ضرورت پڑی حکومت کو بات کرنے کی, ایکسپلین کرنے کی, کیونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے, آپ ان کی امداد کریں, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ 9,000 سے زائد اپنے لوگ نکال دیے, تو یہ کیا آفت ہے. تو یہ دیکھیے حماد اظہر صاحب کیا ایکسپلین کر رہے ہیں. 230 ارب سے زیادہ اس مل کے اوپر جو قرضہ ہے اور نقصانات ہیں وہ تجاوز کر چکے ہیں, اور یہ اس 55 ارب کے علاوہ ہے جو حکومت آلریڈی ادا کر چکی ہے پچھلے 5.5 سال میں اس بند مل کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے. پچھلے 5.5 سال میں جب سے یہ مل بند ہے تو حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ 55 ارب روپیہ اس مل کے ملازمین کو, بند مل کے ملازمین کو صرف تنخواہیں دینے میں لگایا گیا ہے. تو یہ ناظرین حکومت کی ایکسپلینیشن تھی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سنتے رہے کہ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے کہا اس کا کچھ نہ کچھ کریں. بہرحال پیپلز پارٹی نے ایک بہت موقف اپنایا. پہلے ہم نے سنا رضا ربانی صاحب نے 23 مئی کو یہ کہا کہ کسی صورت نہیں کر سکتی یہ پرائیویٹائز, یہ آئین کے مطابق نہیں ہے کہ کابینہ اس طرح کی جو ایسٹ ہے, نیشنل ایسٹ, اس کو پرائیویٹائزیشن کے زمرے میں ڈالے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو نکالا جائے, اینڈ سو آن سو فورتھ. ہمارے پاس ناظرین 2 ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے اس کو فالو کیا, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انالیٹکلی یہ جو کل ڈیسیجن ہوا ہے یہ ٹھیک ڈیسیجن ہوا ہے, واز اٹ رانگ ڈیسیجن اور واٹ. ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ہارون شریف صاحب, فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ECC کی میٹنگز میں بھی تھے جہاں یہ ڈسکشن ہوئی وین ہی واز ود دا گورنمنٹ. بہت شکریہ ہارون, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اکانومسٹ ہیں اور ان معاملات پہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, لکھتے بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب. ہارون ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کی یاد دہانی کے لیے. یہ بات درست ہے کہ اس حکومت نے when it came into power تو اسد عمر صاحب نے اپنے دور میں ایز فائنانس منسٹر ایک باقاعدہ اسیسمنٹ کروائی تھی, یہ فیزیبلٹی کروائی تھی کہ اسٹیل مل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. کیا جانتے ہیں اب اس کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلے اس سے آنے سے پہلے ایک کامنٹ ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی انویسٹر کو کنفیوزڈ سگنلز دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے بڑا کلیئرلی بتائیں کہ آیا حکومت اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے یا پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے. تو جب میں حکومت کے ساتھ تھا تو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایک گروپ بنایا گیا پرائیویٹ سیکٹر کا, جس کو خالد منصور جو اس وقت ہبکو کے CEO تھے ان کی سربراہی میں, ان سے کہا گیا کہ ہمیں ایک آپشنز نوٹ بنا کے دیا جائے کہ اسٹیل مل کا فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے. اس نوٹ میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ مل جو تھی اس میں سب سے زیادہ نقصانات جو ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آئے ہیں. اب یہ اس کا جو لاسز اور جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً 400 بلین کے آس پاس پہنچ چکا ہے. لیکن انہوں نے ایک پلان دیا کہ یہ وائبل پروپوزیشن ہے کہ اگر اس کو پروفیشنل مینجمنٹ کو دے دیا جائے, کیونکہ یہ پہلے منافع میں رہ چکی ہے, تو اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. یہ ان کی جو رپورٹ تھی, اس رپورٹ کی جب فائنل آنی تھی, یہ منسٹری آف انڈسٹریز اس کو لیڈ کر رہی تھی, جب فائنل پریزنٹیشن ہونی تھی تو اس وقت اسد عمر کو تبدیل کر دیا گیا. تو میں ECC کا جو آخری اجلاس تھا جو کہ موجودہ
ہمارے ایڈوائزر حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں ہوا، اس میں یہ پلان پیش کیا گیا اور اس پلان میں ای سی سی نے اس کو آپریشنلائز کرنے کی اجازت دے دی، جہاں پر میں نے ایک دو سوالات ریز کیے کہ دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پروفیشنل مینجمنٹ کو دینا ہے تو اس کو کون دے گا؟ کلیئرلی حکومت تو اس کو چلا نہیں پا رہی، کیا پرائیویٹائزیشن کمیشن دے گا؟ تو ہمیں اس پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ اس پہ اتنے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کر دینا چاہیے، لیکن کیونکہ ایک پوری رپورٹ بن چکی تھی، خالی خوش نہیں تھے ہارون صاحب، جو ہمیں معلوم ہے ان کا کامنٹ یہ تھا کہ جب وہ رپورٹ آئی تھی سامنے سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا تھا واٹ کریپ، اور اس کے بعد میرا خیال رزاق داؤد صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے جو ہمیں رپورٹس ملی، اور رزاق داؤد صاحب نے کہا تھا جی بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ رزاق داؤد صاحب اس گروپ میں بھی تھے۔ بہرحال پھر کیا ہوا آگے بتائیے۔ جو اونرشپ ہے، دیکھیے لیڈرشپ اور اونرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، میرے حساب سے اس رپورٹ کی اونرشپ نہیں تھی ای سی سی میں، اسد عمر کی تھی لیکن وہ تبدیل ہو گئے، تو نہ ایڈوائزر کامرس اینڈ انڈسٹری کی تھی نہ ان کی تھی۔ اب دیکھیے اس کی 1 سال ہو گیا اس فیصلے کو آپریشنلائز نہیں کیا گیا، اور یہ سپریم کورٹ کی ریسنٹ آبزرویشنز کے اوپر میرے حساب سے ایک ریئیکٹو فیصلہ لیا گیا، حالانکہ وہاں کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ہائیسٹ لیول آف ڈیسیشن میکنگ میں اکنامک میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پروفیشنلز کو دینا ہے، اس کے لیے مرحلہ یہ ہے، اب ہم یہاں پہنچ لیکن ہارون اس وقت اونرشپ نہیں تھی اس رپورٹ کی، اور یقیناً جو نئے فائنانس منسٹر آئے تھے حفیظ شیخ صاحب، مطلب انہوں نے اس وقت بھی رپورٹ کو ریجیکٹ کیا جب پریزنٹ ہوئی جو ہمیں رپورٹس ملی، اور اس کے بعد ہی واز ٹرو ٹو ہز ورڈ، اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈیسیجن ہو گیا۔ فاروق سلیم صاحب ذرا کمنٹ آن دس، یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ڈیسیجن ہے، یعنی کہ اٹس کریپ اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے، جو کہ پی ایم ایل این بھی کر رہی تھی، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے فیصلہ آیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی یہ بات ہو رہی کہ بڑی جلدی امپلیمنٹ ہوگا، میرے خیال 150 کے علاوہ تمام امپلائیز نکال دیے، کریکٹ ڈیسیجن فاروق سلیم صاحب؟ آپ نے زور دیا ہے فیصلے پہ، ڈیسیجن کے اوپر۔ نسیم، میرے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے یا سوچے سمجھے بغیر کیا گیا ہے؟ میں ابھی منشور دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا جو الیکشن کا منشور تھا، اس میں خاص طور پہ 3 کمپنیز کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں پی آئی اے، پاکستان اسٹیل اور پاکستان ریلویز تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہم ان کو منافع بخش کر دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کی، اس وقت وہ وزیر اعظم صاحب نہیں تھے، ان کی تقریر آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی پاکستان اسٹیل کو منافع بخش کر دیں گے۔ اسد عمر صاحب کی بہت ساری تقاریر ہیں، ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت پاکستان اسٹیل کے ملازمین کا ساتھ نہیں دے گی تو میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پاکستان کے اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ 2000 سے لے کے سن 2007 تک کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان اسٹیل نے نقصان کیا ہو۔ پھر 2008 سے اور 2020 تک کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان اسٹیل نے نقصان نہ کیا ہو، مسلسل لاس کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو فیصلہ کیا سوچا سمجھا ہے؟ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا اکتوبر کی 31 تاریخ کو کہ 45 دن کے اندر ایک پلان بنا لیا جائے گا اور پاکستان اسٹیل کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا۔ پھر نومبر کی 8 تاریخ کو ای سی سی کا ایک فیصلہ تھا۔ اچھا، یہ اکتوبر میں آپ کہہ رہی ہیں اناؤنس کیا تھا، کس نے کہا تھا یہ؟ پھر 60 دن ای سی سی کا فیصلہ تھا کہ 60 دن کے اندر ہم ایک نیا پلان دے دیں گے، اور ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ورکنگ پلان تیار کر لیا گیا ہے، وہ شیئر کیا جائے گا میڈیا کے ساتھ اور پاکستان اسٹیل کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا۔ تو کیا یہ فیصلہ جو کل کیا گیا ہے یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے؟ پرانے فیصلے سارے رد کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ 2 سال کے عرصے میں 7 کروڑ روپیہ روزانہ کا پی ٹی آئی حکومت نے نقصان کیا ہے اس میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 50-55 ارب روپے کی فگر جو آپ دے رہی ہیں، اور اس وقت جو ٹوٹل لاسز ہیں وہ کوئی 250 ارب کے ہیں، اور 250 ارب کے ٹوٹل ڈیٹ قرضہ جات لے چکی ہے۔ تو 500 ارب روپے کا مختلف حکومتوں نے نقصان کر دیا، جس میں سے ایٹ لیسٹ 55 ارب روپیہ نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہوا، اور اب اچانک یہ فیصلہ کر دیا کہ 9300 لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ تو حکومت کے پاس حکمت عملی کیا ہے
اور حکومت جو فیصلہ سازی کا عمل کرتی ہے کیا وہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے یا وہ ایڈ ہاک ڈیسیژن اور نی جرک قسم کے ڈیسیژن ہو رہے ہیں؟ بڑی اہم باتیں آپ نے کی، اور وہی بات میرا خیال ہے ہارون شریف صاحب جو بھی کہہ رہے تھے کہ آخری ان کا کامنٹ یہ تھا کہ کیا ریئیکٹیو فیصلہ ہے، اور آپ نے بہت سی نئی باتیں بتا دیں جو کہ جو ای سی سی کی میٹنگ ہے جس میں اس رپورٹ کو پرائیویٹائزیشن کے سے ہٹ کے جو کرنا تھا اس کے ساتھ جو کہ اسد عمر صاحب نے کنوین کی تھی ایک کمیٹی، اس کی جو رزلٹ آیا تھا تو لگتا ہے حفیظ شیخ صاحب نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں۔ اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو پھر یہ سارے جو کہ جی ہم اکتوبر میں کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، اس کو ہم ویل میک اٹ اے گوئنگ کنسرن، یہ سب کیا باتیں ہیں؟ ناظرین، ہمارے پاس دو بڑے نالجبل اس وقت ہیں کامنٹیٹرز، پینلسٹ، ان کے پاس ہم واپس آئیں گے۔ اہم مسئلہ ہے، ہمارا خیال تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اٹس اوور ناؤ، پوچھتے ہیں ان سے اٹس اوور یا پھر کوئی اسٹے وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ہارون شریف صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ انویسٹر کو میسج کیا ملتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں انویسٹر کو چھوڑیں، پہلے جو وہاں لوگ کام کریں ان کو کیا میسج ملتا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یو ریز دا پوائنٹ کہ یہ ریئیکٹیو کوئی فیصلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، میرے جو نالج کے مطابق فیصلہ تو وہی ہے، آفٹر آل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے ڈیلیبریشن کر کے رپورٹ کرا کے یہ فیصلہ لیا کہ اس کو آپریشنلائز کرنا ہے۔ اب اس فیصلے کی اونرشپ ہے یا نہیں ہے، یا لیڈرشپ کا سوال میں نے پہلے بھی ریز کیا ہے۔ اب اس کا فیوچر کورس آف ایکشن یہ ابھی بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت کو ایک کلیئر لائن آف ایکشن لینی چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو امپلائیز ہیں ان کو نکالنا یا رکھنا، ان کو چاہیے تھا کہ جو پروفیشنل مینجمنٹ آتی یہ فیصلہ اس کو دیا جاتا، نہ کہ دوبارہ ای سی سی جاتی۔ میرے بڑے شدید تحفظات ہیں کہ اگر آپ حکومت کی انہی وزارتوں کو دوبارہ کہیں کہ اس کو ریسٹرکچر کریں جو لاس میکنگ اداروں کو پروفٹیبل نہیں بنا سکتے، تو یہ کوئی وائز اقدام نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی بھی پرفارمنس آپ دیکھیے، پچھلے 2.5-3 سال میں ہم ایک یونٹ بھی نہیں بیچ پائے۔ ہسٹوریکلی پرائیویٹائزیشن کمیشن کبھی بھی وزارت نہیں تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ اسٹیل مل جیسے اداروں پہ فیصلہ کر کے اس کو ایک آکشن ہاؤس سے پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کو دے دیا جائے اور وہ آگے پروفیشنلز کے تھرو ڈیل کریں۔ ہم نے ان اداروں کو پھر سے بیوروکریسی نے کیپچر کر کے منسٹریاں بنا دیا ہے۔ اس لیے یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کیونکہ ایک طرف چین اور روس کی آفرز تھی کہ ہمارے ساتھ آپ ڈیل کر لیجئے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ایک طرف تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، پھر ای سی سی نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم پروفیشنلز کو دے کے ریوائیو کریں گے۔ ان تینوں فیصلوں میں سے حکومت کو چاہیے کہ ایک فیصلے کو اون کرے اور اس کو جلدی سے جلدی امپلیمنٹ کرے، ادروائز لیکن ہارون فیصلہ تو ہو گیا ہے، آئی مین اس میں یعنی کہ ہم اس پر کر رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں، اس پہ انالیسس دے رہے ہیں، کامنٹس، نہیں تو فیصلہ تو یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، یا کین دس گو ٹو کورٹ؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی دیکھیے، فیصلہ اس کو بیچنے کا نہیں ہوا ہے، فیصلہ اس کی ایفیشنسی لاسز گھٹانے کے لیے امپلائیز کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کا کیا گیا ہے، جو کہ حکومت نے کیا ہے۔ بگر ایشو یہ ہے کہ اسٹیل مل پچھلے 20 برس سے ایک لٹک رہا ہے معاملہ، اس کے اوپر آپ نہ صرف فیصلہ کریں کہ اس کا کرنا کیا اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ سرکار جو ہے یہ لاس میکنگ انٹرپرائزز کو نہیں چلا سکتی، اس کے اندر کوئی رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل چاہیے کہ ایک کلیئر لائن لیں، ہم نے چین کو دینا ہے، روس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، یا ہم نے پروفیشنلز کو دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کے پی ایم جی ٹائپ کسی ادارے کو دے کے اس کو ایڈورٹائز کر دینا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک لے کر کے یہ بات ختم ہو جائے گی؟ اسد عمر صاحب نے جو اپنی ایک پبلک پوزیشن لی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فیوچر پر پھر بات ہوگی؟ جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں، اسد عمر بہت کلیئر تھے، میری ان سے فارمل انفارمل اس سبجیکٹ پہ دونوں پہ بات ہوتی رہی ہے۔ ان کا ایک بڑا کلیئر پوزیشن تھا کہ پرائیویٹائزیشن کے ریزلٹس گلوبلی مکسڈ ہیں، تو یہ کوئی آئیڈیل سولوشن نہیں ہے۔ جبکہ میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ ٹھیک ہے پرائیویٹائزیشن کے ریزلٹ مکس ہیں، لیکن حکومت کے ریزلٹ تو بڑے کلیئر ہیں کہ آپ نہیں چلا پا رہے۔
تو آپ اس پہ کچھ فیصلہ کیجئے. تو یہاں پر میرا ذاتی خیال ہے کہ امپلائیز کو گولڈن ہینڈ شیک کے بعد یہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ ڈیل نہیں ہو پائے گی. امپلائیز یقیناً عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے. وقت بھی ایسا ہے, اس وقت پینڈیمک کا ایشو بھی چل رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اسٹے آرڈر یا اور آپشنز آنے کا بالکل امکان رد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک کلیجیٹ ریسپانس کی اونرشپ دینی چاہیے اور ہمیں ایک سمت دینے کی ضرورت ہے. یہ ایڈ ہاک ایک فیصلہ کرنا ایک ادارے کے لیے غالباً یہ اس کا مناسب وقت نہیں تھا. نہیں وقت تھا مناسب. اور ناظرین جیسے ہمارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ دس از ناٹ لاسٹ آف پاکستان اسٹیل مل کا جو ایشو ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. جو امپلائیز ہیں جن کی طرف سے بھی ہمیں کوئی کلیئر کٹ پوزیشن ریئیکشن آیا نہیں ہے, ابھی بہت جلدی ہے, یعنی کہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. لگتا ہے یہ کہ بات آگے بڑھے گی. دس از ناٹ دا لاسٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیئر اباؤٹ دا پاکستان اسٹیل مل. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور اس پر بات کریں گے جس پر بات کرنا روز کا بنتا ہے. لیکن ناظرین کووڈ کرائسس ہے, یہ تمام مسئلے ہیں. بات ہم کریں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے دیکھا 1 سال تقریباً گزر گیا جب ہندوستان نے جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا. اس کے بعد جب یہ کر رہے تھے تو سب دنیا کہتی تھی, کشمیری کہتے تھے, جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری, وہ کہتے تھے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ قانون بدل رہے ہیں, یہ کشمیریت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں ادھر مقبوضہ کشمیر میں کہ جو بیوروکریسی ہے ادھر بھی نان کشمیریز لا رہے ہیں, پولیس فورس میں بھی نان کشمیریز لا رہے ہیں. وہ اس طرح تبدیلی لے کے آئیں گے کہ یہ ہماری زمین خرید بھی لیں گے, یہ ہماری ثقافت کو, ہماری زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے. جو کشمیریوں کا ہولڈ ہے اس پہ, اپنے جو ان کی سرزمین ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آج جب ہم بات کریں, جب پوری دنیا کووڈ کے معاملے میں اپنی پھنسی ہوئی ہے, ہندوستان یقیناً وہی کر رہا ہے جس کا کشمیریوں کو ڈر تھا. تو کیا ہمارے کشمیری بہن بھائی وہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا از اٹ اوور فار اس, کیا ہو کیا رہا ہے, یہ اس کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیا؟ اسی سوال کے جواب کے لیے ہم نے بلایا ہے پن کے نامور ایک ڈپلومیٹ رہے ہیں اور اب بھی وہ حکومت سے ان کا تعلق ہے, ضمیر اکرم صاحب. اور ناظرین ہمارے ساتھ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے کنوینر عبداللہ گیلانی صاحب ہیں, وہ اسلام آباد میں بیسڈ ہیں. بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ نے جوائن کیا. اور ناظرین بہت ہی ہمارے اچھے دوست افتخار گیلانی صاحب, یہ سینئر کشمیری جرنلسٹ ہیں یہ, اور یہ ہندوستان سے رپورٹنگ کرتے رہے, پاکستان کے پیپرز کے لیے بھی کرتے ہیں اور ہندوستان میں بھی پیپرز کے لیے کرتے رہے. آج کل یہ انقرہ میں موجود ہیں اور کم لوگ ہیں جو کشمیر کو اتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بہت شکریہ افتخار آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں میں شروع ہی کرتی ہوں. افتخار آپ سے ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کر کیا رہا ہے, کیا کیا قدم اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے میں یہ کئی سالوں سے جو ہے ہم یہ کہہ رہے تھے, لکھ بھی رہے تھے کہ جو چیزیں ہوئی 5 اگست کو اس کے اندیشے ظاہر کرتے رہے, لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور کہہ رہے تھے کہ کہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو انڈیا میں جو پرو انڈیا ایک جو گروپ تھا جو 1953 کی پوزیشن کی مانگ کرتے تھے, ایک پرو فریڈم گروپ تھا جو 1947 کی پوزیشن کی مانگ کر رہے تھے, انڈیا نے ہمیں 1846 تک پہنچا دیا ہے. آج ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں جب سے 1846 میں جب ڈوگرا جو امرتسر ایگریمنٹ کے بعد جو کشمیر کی سچویشن تھی, جو حالت تھی, اسی حالت میں کشمیر کو پہنچا دیا ہے. پچھلے 1 سال سے اب آپ تو کم سے کم کووڈ کی وجہ سے, اس پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ لاک ڈاؤن کس چیز کو کہتے ہیں. پچھلے 1 سال سے کئی ملین لوگ جو فزیکل لاک ڈاؤن کا شکار ہیں, ڈیجیٹل لاک ڈاؤن کا شکار ہیں, اور اس پینڈیمک لاک ڈاؤن میں کم سے کم دنیا کے پاس تو ڈیجیٹل لاک ڈاؤن تو نہیں تھا, ڈیجیٹلی وہ کم سے کم ڈیجیٹلی جو ایکسیس ان کا تھا, لیکن یہ ایک آبادی جو ہے پچھلے 1 سال سے جو ہے جو ڈیجیٹل لاک ڈاؤن کا بھی شکار تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اب آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا یا دنیا کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ
کہ لاک ڈاؤن کس چیز کو کہتے ہیں. یہ سچویشن ہے اور اس سچویشن سے ابھی تک بھی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. پچھلے 1 سالوں سے اب کئی قوانین جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں. جیسے اسٹیٹ ڈومیسائل کا ایک قانون تھا وہ چینج ہوا ہے اور بہت سارے قانون چینج ہوئے. اور اسٹیٹ ڈومیسائل کے لا کو اس طرح چینج کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے اب اگر کوئی سرکاری افسر وہاں پر کسی باہر کے کسی آدمی کو سٹیزن شپ دینی ہے, اگر سٹیزن شپ نہیں دے گا 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر تو 50,000 روپے کا اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. یعنی کہ اس کو دینی ہے, اس کو اسٹیٹ ڈومیسائل اس کو دینا ہی دینا ہے اس کو. یہ اس طرح کی سچویشن میرے خیال میں جو ہے نا ہم کئی سالوں سے جو اس کو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہونا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں گراؤنڈ پر وہ تو ہو ہی رہی ہیں, لیکن سب سے اہم چیز جو ہے کسی ایک قوم کے لیے اس کی شناخت چھیننا ہے. ہماری شناخت چھینی جا رہی ہے. کشمیری لینگویج کا جو ایک اور پرپوزل بھی ہے کہ کشمیری لینگویج کا اسکرپٹ اب چینج کیا جا رہا ہے. کشمیر میں جو اردو ایک آفیشیل لینگویج تھی وہ اب چونکہ کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا وہ آفیشیل لینگویج بھی ختم ہو گئی. اور جو یونین ٹیریٹریز ہیں انڈیا کی ان کی آفیشیل لینگویج ہی ہندی ہے. جو میرے خیال میں جو ہے اب یہ کشمیر ایک ایسا کشمیر ہوگا جو خود کشمیری پہچان نہیں پائیں گے. جو کا آگے کشمیری پہچان نہیں پائیں گے. عبداللہ صاحب آپ یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں اور کشمیری تو دیکھتے ہیں تو اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں, یہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ آواز اٹھے. تو آپ یہاں کے جو افسران ہیں جو اعلیٰ عہدیدار ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ یہ جو ابھی سارے آپ کے بھائی افتخار نے ساری بات بتائی یہ باتیں یقیناً آپ ادھر ریز تو کرتے ہوں گے, تو یہاں سے جواب کیا ملتا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل افتخار صاحب سے ایگری کرتا ہوں. جیسا انہوں نے فرمایا ہے کہ کشمیری عوام اور خصوصاً جو کشمیری عوام کا نمائندہ فورم کل جماعتی حریت کانفرنس ہے, اس کے قائد سید علی گیلانی گزشتہ کئی برسوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اور ہندوستان نے جو اقدامات کیے انہوں نے تو ونڈیکیٹ کیا ان خدشات کو جو کچھ ہندوستان نے کشمیر کے اندر کیا ہے. اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے یہاں پہ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے. ہمارے قیادت کو جو ہے آپ کو پتہ ان کے اوپر سفری پابندیاں ہے, وہ کمپلیٹلی ڈیٹین ہے کشمیر کے اندر. تو کشمیر کی آواز کو دنیا میں پہنچانے کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں پوری دنیا کو بھی بتانے کی. اور یہاں پر جو اعلیٰ عہدیداران ہیں پاکستان کے اندر, چونکہ کشمیری قوم ہمیشہ سے جو انہوں نے توقعات رکھی ہیں وہ تو پاکستانی قوم سے ہی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستانی قوم بھی ہمیشہ سے کشمیری عوام کی اس جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ رہی ہے. جی عبداللہ صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی جیسے افتخار گیلانی کہہ رہے تھے کہ کشمیر کا وہ حال ہو جائے گا کہ کشمیری بھی پہچان نہیں پائیں گے. پوزا کشمیر کے کشمیریوں کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا جہاں کے ڈوگرا راج وچ واز دا ورسٹ پاسبل کائنڈ آف آکیوپیشن, ظلم کی انتہا تھی. ضمیر اکرم صاحب, پاکستان بس اتنا ہی کر سکتا ہے جو کر رہا ہے؟ نہیں, کرنے کے لیے تو ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں اس کے 3 پہلو ہیں کشمیر کے مسئلے کے. پہلا جو ہے وہ سیاسی پہلو اور یا ڈپلومیٹک پہلو ہے. اس پہ ہم نے جو گزشتہ حکومتیں تھیں انہوں نے کشمیر کو ان اے سینس بیک برنر پر ڈالا اور ہندوستان سے تعلق بہتر کرنے پر زیادہ زور دیا, اور اس کی وجہ سے کشمیر کو اتنا ایکسپوجر نہیں دینا چاہتے تھے جتنا دینا چاہیے تھا. میرے خیال سے یہ ایتھنک کلینزنگ ہے اور اس کو ہم صحیح طرح سے پروجیکٹ ہم نے ایز ایتھنک کلینزنگ اور ایز کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی نہیں ہم پیش کر سکے ابھی تک جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ صحیح ہے کہ اس حکومت نے اقوام متحدہ میں اس چیز کو بار بار اٹھایا ہے اور چین کی مدد سے سیکورٹی کونسل میں بھی پہلی مرتبہ کئی سالوں کے بعد یہ پہلی مرتبہ بات اٹھی ہے. 2 مرتبہ ترکی کی طرف سے, ملیشیا کی طرف سے بھی جو ہمارے قریبی ممالک ہیں ان ممالک کی طرف سے بھی
ہمارے لیے اور کشمیریوں کے حق میں بات کی گئی. لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی حکومت جو وہاں پر اقدامات کر رہی ہے اور ابھی تک جو کیے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، وہ جیسے میں نے کہا یہ ایک ایتھنک کلینزنگ کا کیمپین ہے اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے. اور ان چیزوں کو ہمیں جو دوسرا پہلو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے لیگل پہلو، اور اس پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس پہلو سے ہمیں اس کو پروموٹ اور پروجیکٹ کرنا چاہیے. اور کئی انٹرنیشنل فورمز ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور دوسری جو مزید ایونیوز ہیں ادھر ہمیں ان چیزوں جی ضمیر اکرم صاحب، لگتا ہے کہ اس لیول پہ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کر نہیں رہے اس وقت، یعنی کہ دس از ایبسلیوٹلی دا فائنل اسٹرا. یہ تو آپ مانیں گے نا کہ اس وقت اگر ہندوستان نے جنگ بھی کی ہوتی پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ تو یہ اس سے بھی بدتر ہے. دیکھیں نا کشمیر کمیٹی کے آپ کے کون ہیں اس وقت ہیڈ؟ تو آپ کے کشمیر کمیٹی کے شہریار صاحب ہیں، بڑے اچھے انسان ہوں گے بذات خود، اس سے بات نہیں کوئی اس پہ نو بڈی از ٹیکنگ اوے فرام دیٹ. لیکن یعنی کشمیر کمیٹی کے چیئرپرسن کو اس وقت متحرک ہو کے مطلب انٹرنیشنل میڈیا میں جگہ جگہ جا کے کووڈ ضرور ہے لیکن آپ یعنی کہ کتنی کانفرنسز کر سکتے ہیں زوم کے ذریعے، آپ کتنی میٹنگز کر سکتے ہیں، آپ کتنے گروپ سے بات کر سکتے ہیں ہیومن رائٹ سے. ہماری تو کشمیر کمیٹی متحرک تو نہیں ہے. دیکھیں اسٹرگل تو ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ہارٹس اینڈ مائنڈس کو اس طرح سے نہیں جیت سکتے ہیں، اور جتنا وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کریں گے اتنی ان کے خلاف اپوزیشن بڑھے گی اور ان کے ایلینیشن بڑھے گی. تو یہ کوئی طریقہ ہندوستان کے کام نہیں آئے گا جو وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ بھی جو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جو اقدامات کیے ہیں اس کی وجہ سے کشمیر کے کیریکٹر کو بدلانا ممکن نہیں ہے، نہ کیونکہ فائنل سلوشن جو ہٹلر بھی نہیں کر سکا جوز کے خلاف وہ ہندوستان نہیں کر سکتا. ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. یہ جو بات ٹھیک ہے کہ ہم ہندوستان سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، صحیح بات ہے کیونکہ دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ ہونا جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کشمیریوں کو بالکل ہی ڈیفینس لیس ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ کہ وہ اس کے بغیر ان کو سسٹین کرنا مشکل ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تین چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کشمیر کمیٹی، اور یہ مجھے معلوم ہے میں بھی ایک گروپ میں ہوں جس میں ہم نے یہ پروجیکشن کرنی تھی، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے پھر ہم ٹریول نہیں کر سکے. لیکن آپ صحیح کہتی ہیں، آئی ایگری وتھ یو کہ دوسرے طریقے ہیں انٹرنیٹ اور دوسرے طریقوں سے ہمیں آؤٹ ریچ کرنی چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے. ضمیر اکرم صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے انفارچونیٹلی پروگرام کا، بڑی مہربانی. میں چاہوں گی افتخار گیلانی صاحب لاسٹ کامنٹ، کنکلوڈنگ کامنٹ ویری کوئکلی، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں آپ پاکستانیوں کو اور پاکستان کی حکومت کو؟ لاسٹ کامنٹ. جو سب سے چیز جو لیکنگ ہے وہ وہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ. وہ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ جس کو کرنا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی سیریسنس دکھا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نان سیریسنس جو ہے وہ ہے کشمیر کمیٹی پاکستان کی. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب. ناظرین کنکلوڈنگ کامنٹ آپ کو یہ دیں کہ امریکہ میں کشمیریوں سے ہماری ملاقات ہوئی یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو ایک اسپیکر کشمیری اسپیکر پڑھاتی ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے اس وقت آئی تھی سری نگر سے واپس، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کشمیر میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر اوپر اللہ ہے تو نیچے پاکستان ہے جو ہماری سپورٹ کرے گا، ہماری مدد کرے گا. تو پاکستان کو دیکھنا ہے کہ اور کس طرح بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.